प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। अक्सर ये सवाल हमें सुनने को मिलता है कि क्या हमें जब हम पुलपट पर होते हैं तो जूते उतारने चाहिए या नहीं? क्या हमें खुदा की हज़ूरी में जूते उतारने चाहिए? क्या ये हुक्म मूसा के अलावा भी किसी को दिया गया पुराने अहदनामा में या नहीं? और पुराने अहदनामा में जूते उतारने का और भी कोई इसके अलावा मतलब था या नहीं? और आज हम पुलपट पर जूते अगर पहन कर जाते हैं खादम, तो वो उनके ज़हन में क्या है, या उनको उतारने चाहिए या नहीं उतारने चाहिए? इन सारे सवालों को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस के सारे रेफरेंसेस को हम पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इन सारे सवालों के जवाब जो है वो आप जान चुके होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा देखकर उस पर कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, पूरा आप इसको देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स को आप समझ सकें। सबसे पहली बात, जब हम इसको ख़ुरूज की किताब में देखते हैं, जिसको ख़ास तौर पर जो सामने रखा जाता है उस रेफरेंस को, और उस रेफरेंस को सामने रख कर कहा जाता है कि खुदा ने जो है वो मूसा से कहा था कि जूते उतार। आज हम उस रेफरेंस को पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें, पढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आपने किया हुआ है तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। अगर नहीं किया तो आप ज़रूर करें। इस हफ़्ते के अंदर हम चाहते हैं कि इस चैनल के 50 सब्सक्राइबर इस वीक के अंदर होने चाहिए। आप इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारा साथ दें, और मैं समझता हूँ कि खुदा आपको इसके बदले में ज़रूर अजर देगा और बरकत देगा। और ये चैनल आपके लिए बाइस बरकत है, रहा है और आगे भी रहेगा। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। आए ख़ुरूज की किताब 3 बाब और उसकी चंद एक आयत हम जो हैं वो इस तल्लक से जहाँ पर लिखा है वो पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में 13वीं आयत में लिखा है, ख़ुरूज की किताब 3 बाब और 13वीं आयत। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है। यहाँ पर ये खुदा उस वक़्त की बातें हैं जब खुदा मूसा से बातें कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि खुदा मूसा से बातें करता, इससे पहले कि खुदा मूसा को अपना सारा प्लान देता, खुदा ने जब ये बात स्टार्ट करनी थी तो उससे पहले की ये बात है जिस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो लिखा है 2री आयत के अंदर, बल्कि मैं पहली से पढ़ देता हूँ। लिखा है, मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मदियान का काहन था भेड़ बकरियां चराता था, और भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हूरब के नज़दीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ, यानी मूसा पर जाहिर हुआ। और उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकार कर कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। ये वो बात थी जिसको अक्सर हम जो है वो रख कर, सामने रख कर कहते हैं कि आज जब पुलपट पर हमें किसी खादम को शूज़ पहने हुए देखते हैं, कलाम सुनाते हुए देखते हैं, दुआ करते हुए देखते हैं, तो हमारे जहन के अंदर ये सवाल और ये रेफरेंस आता है। इंग्लिश कहती है, गॉड सेड डू नॉट कम नियर, पुट योर शूज़ ऑफ योर फीट, फॉर द प्लेस ऑन विच यू स्टैंड इज़ होली ग्राउंड। मतलब ये मुकद्दस जगह है। और खुदा ने मूसा को ये बताया भी कि ये मुकद्दस जगह है, इसलिए तुझे ये शूज़ उतारना ज़रूरी हैं, या ये जूती उतारना ज़रूरी है। और जैसे ही खुदा ने उससे बातचीत करना शुरू की, डेफिनेटली लिखा तो नहीं है, लेकिन मूसा ने जूती उतार ली होगी। और उसके बाद कलाम कहता है कि 3 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो 3 बाब की 22 आयतें हैं, और उन 22 आयतों के अंदर खुदा जो है वो मूसा से बातचीत करते हुए नज़र आता है।
خدا اپنا تعارف کرواتے ہوئے نظر آتا ہے. خدا اس کی وجہ کیا ہے خدا موسیٰ سے بات چیت کرنے کی، خدا وہ وجہ بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور خدا اپنا ایک منصوبہ دیتے ہوئے موسیٰ کو نظر آتا ہے. پھر خدا نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ بھی کیا، اور پھر خدا نے اس پر اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا. خدا نے اس کو معجزات دیے، اور خدا کے سامنے موسیٰ نے اپنی پرابلم بھی رکھی. اس نے کہا کہ میں فصیح نہیں ہوں. تو خدا نے ایک لمبی چوڑی گفتگو جو ہے وہ یہاں پر کی، اور ایک بڑا منصوبہ جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کا تھا وہ موسیٰ پر ظاہر کیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ خدا اپنا اس کو مکمل تعارف کرواتا، اپنے بارے میں دوبارہ سے موسیٰ کو رپیٹ کرتا، اس سے پہلے کہ وہ وجہ بتاتا، اس سے پہلے کہ وہ منصوبہ بتاتا، اس سے پہلے کہ خدا اس کو پلان دیتا، لیکن اس سے پہلے خدا نے اس سے کہا کہ تو کیا کر، جوتا اپنے پاؤں سے جوتا کو اتار دے. اور خدا نے پھر آہستہ آہستہ اس سے بات چیت کرنا شروع کی، اور اس طرح سے خدا نے اپنا پورا پلان جو ہے وہ موسیٰ کو دیا. لیکن اس سے پہلے اس نے اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں میں تمہیں بتاؤں، تمہیں اپنے پاؤں سے شوز اتارنے ہوں گے، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. یہ ایک ادب سمجھ لیں، اس کو ایک احترام سمجھ لیں، یا خدا کی طرف سے پہلا حکم سمجھ لیں، خدا کی طرف سے شروعات سمجھ لیں کہ اگر خدا سے اس نے یہ سارا کچھ لینا تھا تو اس کو پہلے حکم کو فالو کرنا ضروری تھا. یعنی اس کے لیے یہ پہلا حکم اس وقت اگلے حکموں کو لینے کے لیے، اگلے وعدوں کو لینے کے لیے، معجزے کو لینے کے لیے، خدا کو جاننے کے بعد اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ اپنے شوز کو اتارے. اور یہ خدا کی طرف سے انسٹرکشن تھی، موسیٰ کے لیے انسٹرکشن تھی، اور موسیٰ نے وہ انسٹرکشنز اس کو پورا کیا. اور اگر جب ہم چوتھا باب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی 17 آیتیں ہیں، اور وہ 17 آیتوں میں بھی خدا موسیٰ کے ساتھ اسی طرح سے بات چیت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور پوری ساری چیزیں اس نے خدا نے موسیٰ کے ساتھ بات چیت کی. لیکن کیا موسیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی شوز اتارنے کے لیے کہا گیا؟ کسی اور نبی کو بھی جوتے اتارنے کے لیے کہا گیا؟ آئیں ہم دیکھتے ہیں. یشوع کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ موسیٰ کے بعد یشوع کو خدا نے جو ہے وہ ایک بڑی ذمہ داری دی کہ وہ ملک کنعان میں بنی اسرائیل کو لے کر جائے. تو یشوع کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ اپنی جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ مقدس ہے. کیونکہ یشوع نے دیکھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب یشوع یرو کی دیوار کو ختم کرنے جا رہا تھا، ڈھانے جا رہا تھا. ایک بڑا معجزہ ان کی زندگی میں ہونے والا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ یرو کی دیوار کو ختم کرتے یا یرو کے اندر داخل ہوتے، یا وہ وعدہ جو خدا نے ان کو دیا تھا کہ یرو جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیا گیا، لیکن ان کو لینے کے لیے جانا تھا، عمل کرنا تھا، نعرے مارنے تھے. اور وہ 7 دفعہ کا جو ذکر ہے وہ ساری سٹوری اس کے اندر لکھی ہوئی، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. یشوع کی کتاب کو جب آپ 5واں باب پڑھیں گے تو آگے جا کر آپ کو ساری یہ سٹوری مل جائے گی. لیکن اس سے پہلے کہ خداوند کا سردار موسیٰ یشوع نے جب دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ تلوار لے کر کھڑا، ننگی تلوار لے کر، اس نے اس سے پوچھا کہ کون ہے تو، ہماری طرف سے ہے یا دشمن کی طرف سے؟ اس نے کہا نہیں، میں خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں. لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ تو اپنی شوز جو ہے وہ اتار دے. تو موسیٰ سے بھی کہا گیا اور یشوع سے بھی کہا گیا، اور دونوں کی ریزن یہ بتائی گئی کہ تو اپنا شوز اتار دے. اور دونوں کو ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے بھیجا گیا. موسیٰ کو ایک بڑا پروجیکٹ ملا، یشوع کو ایک بڑا پروجیکٹ ملا. اس کے علاوہ بھی بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جوتے اتارنے سے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. صرف اور صرف موسیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہونا چاہیے. روت کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا 4واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے، آپ ضرور پڑھیے گا، تو وہاں پر کسی معاملے کی تصدیق کرنے کے لیے یا کسی معاملے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا اس معاملے کو، اس ایگریمنٹ کو تبدیل کرنے کے طور پر بھی جوتے اتارے جاتے تھے. اور مرد جو ہوتا تھا وہ اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس نے یا تو معاہدہ کیا ہے، یا کسی چیز کی تصدیق کی ہے، یا کسی معاہدے کو اس نے تبدیل کرایا، یا کسی بات سے جو اس پر لاگو تھی وہ اس سے یہ چھوٹ گیا ہے، یعنی اس پر اب یہ لاگو نہیں ہوتی. تو جوتے اتارنے کا مطلب ایک رسم تھی، ایک قانون تھا، ایک لا بھی تھا اس وقت. بائبل مقدس کے اندر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر استثنا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، استثنا کی کتاب کے اندر بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پر شوز اتارنے کے بارے میں لکھا ہوا، اور وہ کیا ہے؟ وہ شادی کا معاملہ ہے.
جب ایک عورت جو ہے اس کا اگر ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت یہ لا تھا کہ اس کا جو بھائی ہے، یعنی اس کا جو دیور ہے، اپنی بھابھی سے شادی کرے، تو ایک لا تھا یہ کہ اپنے بھائی کی جگہ پر اس سے شادی کرے، اور اس لا کو پورا کرنے کے لیے دیور کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی تھی۔ لیکن اگر وہ کرنا نہیں چاہتا، وہ شادی کرنا نہیں چاہتا، وہ اس طرح سے اپنی بھابھی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنی جوتی، اس کی جوتی اتار دی جاتی تھی، اور جب اس کی جوتی اتار دی جاتی تھی تو پھر یہ اس کا نام بھی پڑ جاتا تھا، یا اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا تھا کہ اس کی جوتی اتاری گئی، یعنی اس نے اس عہد میں سے یا اس بات میں سے جو اس کو کرنا چاہیے تھا، اس لا میں سے اس نے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے، اس قانون سے یہ بری ہو گیا، اب اس کو اس قانون پر جو عمل ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا پرانے عہد نامے میں یہ جو کچھ بھی لکھا گیا، کیا آج کے دن جب ہم چرچز کے اندر دیکھتے ہیں، پروگرامز کے اندر دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر یہ جو خاص طور پر موسیٰ والا جو معاملہ ہے، یہ کیا آج امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کریں؟ یاد رکھیں پرانے عہد نامہ میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ جسمانی علامتوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی تھی، مطلب جسمانی حکم زیادہ تھے، جسمانی طور پر زیادہ ناپا تولا جاتا تھا، اور جیسے آپ قربانیوں کو دیکھتے ہیں، بخور جلانا دیکھتے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب بات رہی کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ یہ مقدس جگہ ہے، تو آج میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا کہ آج کون سی مقدس جگہ ہے۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم نئے عہد نامے کی طرف چلتے ہیں تو نیا عہد نامہ ہمیں ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر تیسرا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ یعنی تم خدا، اب تو خدا کا مقدس کوئی خاص جگہ، کوئی خاص ایک پلپٹ، یا کوئی خاص ایک گراؤنڈ، یا کوئی خاص ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ اصل جگہ جو ہے، کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اب جتنی بھی جگہیں ہیں، چرچز ہیں، بے شک وہ پاک ہیں، وہ مقدس ہیں، وہ مخصوص ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر حضوری ہے، جہاں پر خدا کا روح ہے وہ مقدس ہے، یعنی جگہ سے ہٹ کر آپ خود بھی مقدس ہیں، آپ کا دل مقدس ہے، آپ کی سوچیں مقدس ہیں، آپ کا بدن مقدس ہے۔ اگر خدا کا روح آپ میں بسا ہوا تو آپ خود بھی ایک مقدس جگہ ہے، کیونکہ موسیٰ سے کہا گیا تھا یہ جگہ مقدس، یشوع سے کہا گیا تھا یہ جگہ مقدس ہے، تو آپ خود بھی مقدس ہے۔ یاد رکھیں، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ سے جو کچھ کہا گیا اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ گناہ کرتے جائیں اور جب مقدس کو جگہ آئے اور آپ جوتے صرف اتار کر اور اپنے آپ کو ظاہری صورت میں یہ ثابت کریں کہ میں اس مقدس جگہ کا احترام کرتا ہوں، تو پھر آپ تو خود ایک مقدس کی جگہ پر ہیں، آپ خود ایک مقدس ہیں، خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ میں بسے، آج اس کو بلڈنگ کی ضرورت نہیں، کلام میں لکھا ہے وہ پوری دنیا کا خالق مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، وہ خدا آپ کے دل میں رہتا ہے۔ آپ کا دل، اس سے پہلے کہ آپ اپنے شوز کو اتاریں، ضروری ہے اتار دیں، کیونکہ اس سے آپ کے ہو سکتا ہے آپ کا روحانی لیول بہت اونچا ہو سکتا ہے آپ روحانی طور پر بہت بلیسڈ ہوں، ہو سکتا ہے آپ خدا کے ساتھ بڑے وفادار ہوں، اور آپ کو اس شوز پہن رکھنے سے یا نہ اتارنے سے یا نہ اتارنے سے کوئی فرق نہ پڑتا، اور ہو سکتا ہے خدا اس بات کا نوٹس بھی نہ لے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو جو دیکھ رہا ہے، آپ سے جو نیچے ہے، آپ کا جو جونیئر ہے، آپ کو جس کو اتنا کلام کا نہیں پتا، اگر وہ صرف اس ریفرنس کو دیکھ کر آپ کو ناپ تول کرے گا تو اس کے لیے آپ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کا باعث بنیں گے۔ اس لیے اگر موسیٰ نے اتاری تھی جوتی تو ہم بھی اتار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یشوع نے اتاری تھی ہم بھی اتار سکتے ہیں، لیکن سارا زور جوتے اتارنے پر نہیں، ہمارا اس طرف بھی دھیان ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے دل پر نظر کرتا ہے، خدا ہماری ہر ایک چیز کو، کلام میں لکھا ہے اس کی نظریں پوری زمین پر سیر کرتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں کہ اس کا دل اس کی طرف کامل ہے، یہ نہیں دیکھتی رہتی کہ کس نے جوتے اتارے ہیں، یہ بھی ضروری ہے اتار دیں،
یہ ایک روحانی عمل ہے، ایک جسمانی عمل ہے، ایک علامتی عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ دوسرے کے لیے باعث سے برکت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کے لیے جب آپ دعا کر رہے ہیں اس کا پورا دھیان آپ کے شوز کی طرف ہو، اور وہ آپ کی دعا کی طرف دھیان نہ دے، آپ کے کلام کی طرف دھیان نہ دے، آپ جو اس سے کہہ رہے ہیں اس بات کی طرف دھیان نہ دے، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ اس شوز کو اتار دیں گے، اس کا دھیان اس بات سے ہٹ جائے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایک سوچ، ایک خیال ہو جائے گا۔ تو آپ کو وہ شوز اتار دینے چاہیے، شوز اتار کر سائڈ پر رکھ کر پھر اس سے کلام کرنا چاہیے، پھر اس سے دعا کرنی چاہیے۔ خداوند کا کلام ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر پرفیکٹ ہونے کے لیے کہتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی کہتا ہے۔ اور میرے خیال سے، میں جہاں تک میں سمجھا ہوں، جب ہم روح سے بھرے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنے آپ کو خدا کا مقدس سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹے معاملات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی کو موقع نہیں دیتے کہ اس کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث بنیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور بلیس کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور اس کو پازیٹیو طریقے سے سیکھا ہوگا، اور آج آپ نے اس میں سے نئی چیزیں بھی سیکھی ہوں گی کہ پرانے عہد نامہ میں صرف موسیٰ سے نہیں بلکہ یشوع سے بھی کہا گیا، اور صرف موسیٰ اور یشوع کی بات نہیں ہے بلکہ روت کی کتاب میں بھی جوتا اتارنے کی بات ہے، استثنا میں بھی ہے، لیکن ہر جگہ پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس کا جو ہے میننگ ہے یا مطلب ہے۔ اور آج جب ہم اتارتے ہیں تو آج بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جسمانی طور پر اس حکم کو پورا نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کسی دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں، اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر کلام سنائیں، جوتے اتار کر آپ خدا کی حضوری میں جائیں، جوتے اتار کر ہی آپ خدا کی خدمت کو کریں جب آپ کلام کی خدمت کر رہے ہوں۔ بے شک سائڈ پر رکھ دیں، کہیں آگے پیچھے کسی کو بتا دیں۔ بعض دفعہ اس لیے نہیں بھی اتارے جاتے کہ شاید ملیں گے یا نہیں ملیں گے، رش بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے پروگرامز میں زیادہ تر اس چیز کو فالو نہیں کیا جاتا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور، کیونکہ جو چھوٹے ایماندار ہیں، جو ایمان میں کم ہیں، جو بائبل کو کم جانتے ہیں، جو صرف اسی ریفرنس کو جانتے ہیں، ان کے لیے آپ ٹھوکر کا باعث نہ بنیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور ایڈ کیجیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور ہمیشہ بلیس رکھے، یسوع کے نام سے آمین۔